अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अपने तजवीद का हम सेशन स्टार्ट करते हैं दुआ के साथ। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। तो इंशाल्लाह ताला हम तजवीद में अपना हमने सिफात शुरू की थी। अभी आज का नया लेसन शुरू करने से पहले मैं एक जस्ट क्विक सा आपको रिकैप कराती हूँ कि हमने तजवीद जब सीखना शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि तजवीद के जो बेसिक एलिमेंट्स हैं वो तीन हैं। तीन चीज़ों से मिलकर तजवीद बनती है: मखारिज, सिफात और अहकाम, अहकाम तजवीद। ये तीन चीजें जब मिलती हैं तो ये तीन चीजें मिलकर कंप्लीट तजवीद बनाती हैं। अगर हम सिर्फ उसमें से मखारिज पढ़ लेते हैं और मखारिज सही मकाम से अदा करते हैं लेकिन हम सिफात और अहकाम का ख्याल नहीं रखते, दैट मीन्स कि हम तजवीद हमने नहीं सीखी या उस लेटर का हमने हक अदा नहीं किया। तो जब तक ये तीन एलिमेंट कम बेसिक एलिमेंट हैं ये, और इनको आपस में टुगेदर होकर ही हम इसको जो है कहेंगे कि ये तजवीद से हमने पढ़ा या तजवीद से हमने सीखा। तो इसकी एक मिसाल मैं ये दे सकती हूँ कि जैसे अगर हम कुछ पकाते हैं तो हमको पूरे उसके इंग्रेडिएंट नेसेसरी उसमें डालने होते हैं, अदरवाइज चीजें अगर पूरी ना हो तो हम वो चीज सही तरीके से नहीं कुक कर सकते। अगर हम एक हलवा बनाते हैं, फर्ज कर लें सूजी का हलवा बना रहे हैं आप, तो उसके लिए आपको सूजी भी चाहिए, उसके लिए आपको चीनी भी चाहिए, उसके लिए आपको घी भी चाहिए। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं उसकी, ये तीन। उसके अलावा तो आप ठीक है, अगर आपने इसमें से आपने कहा मैंने सूजी तो ले ली है हलवा बनाने लेकिन मैं चीनी नहीं डालूंगी, तो क्या वो हलवा बन जाएगा? या मैं उसमें घी चले नहीं डालती, अब चीनी तो है सूजी तो है, ठीक है, तो ये जो है कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इसी तरह तजवीद के लिए भी ये तीनों चीजें बहुत नेसेसरी हैं, और इसको सीखे बगैर, सिफात को सीखे बगैर हम किसी भी लेटर का हक अदा नहीं कर सकते। जैसे हमने मखारिज में ये तो पढ़ लिया कि बा का मखरज क्या है, दोनों लिप्स के मिलने से बा अदा होता है, लेकिन बा के अंदर उसके अलावा जहर की सिफत है, शद्दा की सिफत है, इस्तिफाल है, इन्फिता है, इतलाक है, और देन कलकला है। तो ये छह चीजों ने मिलकर जब ये छह चीजें अदा होंगी, उस बा का पार्ट बनेंगी, उसका हिस्सा बनेंगी, तभी बा सही तरीके से अदा हो सकेगा। तो अगर हम इसमें से कोई एक भी चीज को कम कर देते हैं, अगर हम बा अदा करते हुए हम जहर तो कर रहे हैं और इन्फिता तो कर रहे हैं, शिद्दा तो कर रहे हैं, लेकिन हमने अगर इस्तेफाल नहीं किया तो हमने समझे कि उसका हक अदा नहीं किया, हमने उसमें से एक चीज कम कर दी। और जिस सिफात में मैंने आपको बताया था कि कुछ सिफात जो है परमानेंट उसका हिस्सा होती हैं, मुस्तकिल उस लेटर का हिस्सा होती हैं, और कुछ सिफात जो हैं परमानेंट हिस्सा नहीं होता है, वो किसी कंडीशनली तौर पर उसका हिस्सा बनती हैं। जैसे कि बा में खलखला कंडीशनल होता है, कभी जब बा पर जज़म आ जाए, अदरवाइज बा का हर वक्त हिस्सा नहीं होता खलखला। अगर बा पर कोई भी हरकत हो, मफ्तू कोई भी हरकत हो अगर बा पर इसी तरह से अगर ता हम पढ़ते हैं तो ता में हमने ता अत, हमने इसका मखरज तो सीख लिया कि ता जबान की नोक ऊपर वाले तालू से टकरा रही है दांतों के पीछे से, लेकिन अगर हमने उसमें हम्स नहीं किया, हमने उसमें इस्तेफाल नहीं किया, हमने उसमें इन्फिता नहीं किया, हमने उसमें शिद्दा नहीं किया जो कि इसकी सिफात हैं, तो दैट मीन्स कि हमने इसका हक अदा नहीं किया। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये सब चीजें कर रहे होते हैं नेचुरली पढ़ते हुआ, लेकिन हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमने ये किया क्या नहीं किया, इजलाक किया, क्योंकि बाज चीजें अब ये सुनने में, क्योंकि हम लोग बहुत कॉमनली इन चीजों को यूज नहीं करते इसलिए टर्म्स बहुत मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन बस मेरा आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आप लोग जब इनको पढ़ें, जैसे अब आपने सीखा कि इस्तेआला क्या है, तो आपको खुद पता है कि उसको एलिवेट करना है, कौन कौन से लेटर्स में इस्तेआला आता है। तो खा सौ द गैन तो कौफ तो, ये सारे लेटर्स आपने पढ़ना है, इनको हैवी करके पढ़ना है। तो
اگر آپ نے اس کو ہیوی نہیں کیا تو ڈیفینیٹلی، کیونکہ بہت سارے لیٹرز کے مخارج جو ہیں ایک دوسرے، کچھ لیٹرز ہیں جو سیم مخرج سے نکلتے ہیں، لیکن اگر ہم اس میں ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے، ان کی صفات اس میں ایڈ نہیں کریں گے، تو ہم لیٹر غلط پڑھیں گے، اور لیٹر غلط پڑھنا جو ہے لہنے جلی ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو لیٹر اگر ہم نے غلط ادا کیا، تو اس لیے ہم کو صفات سیکھنا ضروری ہے۔ اور میں آپ سے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کرتی کہ آپ لوگ ان صفات کے نام یاد رکھیں۔ جو کر لیتا ہے وہ بہت اچھی بات ہے، اس کو وہ ایکسٹرا کریڈٹ ہے اس کے لیے، اور خود اس کے اپنے لیے ہے، آپ لوگوں کے اپنے لیے یہ اگر آپ لوگ اس کو یاد کرتے ہیں، ان ناموں کو یاد رکھتے ہیں اور اس کو اپنی اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنی ریسائٹیشن میں۔ لیکن اگر آپ لوگوں کے لیے نام یاد رکھنا مشکل بھی ہے، تو آپ لوگوں سے میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نام یاد رکھیں، مگر آپ اس چیز کو ذہن میں ضرور رکھیں کہ اس میں جیسے لیٹر با ہے تو اس میں جہر کی صفت آئے گی، اس کو ہم ادا کرتے وقت اس میں جو ہے نا ہوا نہیں نکلے گی، ہوا کا فلو ساؤنڈ نہیں ہوگا، اور جو ہے نا اس میں جو ہے انفتاح کی صفت ہے با کے اندر، یعنی کہ اس میں جو ہے نا حروف کی ادائیگی کے وقت ہم بالکل اپنا زبان جو ہے تالو سے نہیں لگائیں گے، مطلب اس طریقے سے جب یہ صفات ذہن میں رہیں گی تو ہی آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا کر دیں گے۔ تو بس انشاءاللہ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہے، میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کو دوبارہ اس کا ہلکا ہلکا بریف دیتی رہوں گی۔ تو انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں کہ صفات الحروف جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے 2 حصوں میں کیٹیگرائز کیا ہے، صفات لازمہ اور صفات عارضہ۔ پرماننٹ کیریکٹرسٹک جو کسی بھی لیٹر کا پرماننٹ جز ہے، جو اس سے کبھی کسی حالت میں جدا نہیں ہوتی، اور صفات عارضہ کنڈیشنل کیریکٹرسٹک ہیں جو کبھی ضرورتاً یا کسی موقع کے لحاظ سے اس کے اندر ایڈ ہوتی ہیں، ہر وقت اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ پھر ہم نے صفات لازمہ کو مزید ڈیٹیل میں پڑھنا شروع کیا تھا، اور ہم نے اس میں سے دیکھا تھا کہ نیکسٹ سلائیڈ جی، صفات لازمہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ کچھ اپوزٹ ہیں کسی کے، اور کسی کے جو کچھ صفات ہیں جو وداؤٹ اپوزٹ ہیں۔ تو ہم نے صفات پڑھنی شروع کی تھی جن کے اپوزٹ ان کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے۔ پرماننٹ کیریکٹرسٹک کے بھی 2 کیٹیگرائز کیا گیا ہے، 2 حصوں میں، ایک جو جن کے اپوزٹ ہیں اور جن کے اپوزٹ نہیں ہیں۔ ہم نے پڑھنا شروع کیا ہے وتھ اپوزٹ، تو ہم نے اس میں دیکھا تھا پہلی صفت ہم نے دیکھی تھی ہمس، اور اس کا اپوزٹ تھا جہر۔ تو میں نے یہ سب ایک ساتھ دکھا دیے ہیں تاکہ جو ہے تھوڑا سا آپ کو ذہن میں رہے کہ اب دوسری ہے شدہ، اس کا اپوزٹ ہے رخاوہ، پھر استعالہ اس کا اپوزٹ ہے استفال، اور اطباق اس کا اپوزٹ ہے انفتاح، اور اذلاق اس کا اپوزٹ ہے اسمات۔ اور اسی طرح جو کوالٹیز وداؤٹ اپوزٹ ہیں، جن کی کوئی ضد نہیں ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ ہے سفیر، نمبر 1 سفیر، پھر انحراف، قلقلہ، نمبر 4 تفشی، نمبر 5 لین، پھر استطالہ اور تقریر۔ یہ ان کی کوئی اپوزٹ نہیں ہے، مگر یہ پرماننٹ کیریکٹرسٹک ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے ہمس اور جہر بہت تفصیل سے کر لیا تھا، آج ہم اس کی سیکنڈ دیکھیں گے۔ ہم نے ہمس کی صفت پڑھ لی ہے اور اس کا اپوزٹ جہر ہے، آج ہم پڑھیں گے شدہ، اور اس کا اپوزٹ ہے رخاوہ۔ اب دیکھتے ہیں، تو صفات لازمہ متضادہ میں جو سیکنڈ کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے شدہ، اس کے لغوی معنی ہے سختی اور قوت کے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی قوت اور سختی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز بلند ہو جاتی ہے، جیسے احد، احد کا دال، ٹھیک ہے۔ تو یہ حروف شدیدہ جو ہیں یہ 8 ہیں، اور سیم اس کے لیے بھی ایک ورڈ بنا دیا گیا ہے تاکہ ہم کو یاد کرنے میں آسانی رہے۔ اجید قط بکت، اجید قط بکت، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب اس میں کون کون سے لیٹر ہیں؟ 8، حمزہ ہو گیا، جیم ہو گیا، دال ہو گیا، قاف، طا، با، کاف، تا۔ اب ان کو الگ الگ یاد رکھنے کے بجائے ان کا ایک لیٹر بنا دیا گیا۔ تو یہ شدہ ہے، اب اس کو ہم نے دیکھ لیا کہ ان کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے۔ تو اب اس کا اپوزٹ ہے رخاوہ،
تو اب وہ تھی سختی اور قوت، تو ڈیفینیٹلی رخاوا اس کا الٹ کیا ہوگا؟ نرمی. تو رخاوا کے لفظی معنی نرمی کے ہیں، اور ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں آواز ایسی نرمی کے ساتھ آواز جاری رہتی جیسے بسم اللہ کا سین. بسم اللہ نرمی سے، دیکھیں آپ نے سین کو ادا کیا نرمی کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ کہ دیکھو شدہ تو ہو گیا کہ جو بہت سختی سے مخرج میں آواز آ رہی ہے، سختی کے ساتھ ادا ہو رہی ہے، اور رخاوا میں بہت نرمی کے ساتھ ادا ہو رہی ہے. تو لیکن کچھ لیٹرز ہیں جو ان کے بٹوین ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں توسط. توسط یعنی کہ درمیانی حالت. تو ان حروف کو ادا کرتے وقت نہ تو شدت رہے گی شدہ کی طرح، اور نہ ہی رخاوا کی طرح بہت نرمی رہے گی، بلکہ یہ مڈل میں رہیں گے. مطلب نہ بہت سختی سے ادا ہوں گے، نہ بہت نرمی سے ادا ہوں گے. تو یہ توسط کی حالت، اردو میں بھی ہم اس کو درمیانی حالت کہتے ہیں. تو درمیانی حالت یا مڈل حالت. تو ان حروف کو متوسطہ حروف کہا جاتا ہے، اور یہ 5 ہیں، اور ان کا بھی لفظ بنا دیا گیا ہے لن عمر. ٹھیک ہے. لن عمر تو آپ کو یاد رہے گا لام نون عین میم را. تو یہ نہ تو بہت نرمی سے ادا ہوں گے یہ 5 لیٹر، اور نہ ہی بہت زیادہ سختی سے ادا ہوں گے، یہ درمیانی حالت رہے گی. تو اب ہم نے دیکھ لیا کہ حروف شدیدہ جو تھے وہ 8 تھے، اور حروف متوسطہ جو ہیں وہ 5 ہیں. تو اب ان کو نکال کے باقی جتنے حروف رہ جاتے ہیں وہ سارے حروف رخاوا میں آتے ہیں، ان کو ہم بہت زیادہ نرمی سے ادا کرتے ہیں. تو ادھر بھی میں نے لکھ دیا تھا کہ شدیدہ اور متوسطہ حروف کے علاوہ تمام حروف رخاوا میں ہیں. تو یہ بہت آسان صفت ہے. موسٹلی ہم ان لیٹرز کو ادا کرتے وقت نیچرلی ہم اس کو لائٹ یا سختی سے بھی پڑھتے ہیں یا نرمی سے پڑھتے ہیں، لیکن اگر اب ہم کانشیسلی ان لیٹرز کو ادا کرتے وقت نرمی اور سختی کا اظہار کریں تو ہمارے لیے اچھا ہوگا، اور ہم اس سے اپنی ریسائٹیشن کو بہتر کر سکیں گے، اور ہم اس لیٹر کا صحیح حق ادا کر سکیں گے. اصل چیز تو ہم نے اپنے ذہن میں یہ رکھنی کہ اگر میں بار بار آپ سے کہتی ہوں کہ ایک ایک لیٹر اور ایک لیٹر کو آپ نے دیکھنا ہے غور سے کہ یہ کیا ہے، اس کے بعد آگے جائیں. جلدی کبھی بھی پڑھنے کی جلدی نہیں کرنی چاہیے. ایک ایک لیٹر کو ٹائم دینا ہے. اور ظاہر بات ہے اگر ہم اب ٹائم دیں گے ایک ایک لیٹر کو، تو ہم خود دیکھیں گے کہ جو ہے نا ہم کو کتنی دیر لگتی ہے ایک چیز ادا کرنے کے لیے. کہ اگر آئین ہے تو آئین میں کون کون سی آ رہی ہیں صفت، جہر آ رہی ہے، بینہ آ رہی ہے. اب دیکھیں اب توسط آ گیا نا آئین کے اندر. ٹھیک ہے. آئین میں اب توسط بھی ہے، جہر بھی ہے. ہم نے پڑھ لیا کہ جہر بھی اس میں صفت آ گئی آئین کے اندر. اب اس میں توسط کی بھی صفت آ گئی، اس میں استفال بھی ہے. اب ہم نے غور سے دیکھنا ہے کہ آئین ادا کرتے وقت ہم نے کیا کرنا ہے. نہ تو بہت زیادہ اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے آئین کو. اس کا مخرج تو ہم کو معلوم ہے کہ تھروٹ لیٹر ہے، ٹھیک ہے، لیکن مخرج کے ساتھ ساتھ اب ہم نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ اس میں جہر کی صفت ہے، تو ہم نے اس کو ادا کرتے وقت ہوا کا فلو نہ آئے. ٹھیک ہے. اور پھر اس میں اب توسط کی صفت ہے، تو اس میں جو ہے ہم نے نہ شدت سے اس کو ادا کرنا ہے، نہ رخاوت سے، بلکہ مڈل میں ہم نے اس کو ادا کرنا ہے. تو اب یہ چیزیں آپ نے غور کرنی ہے، ایک ایک لیٹر پر غور کرنا ہے کہ اس کے اندر کون سی صفت ہے، تاکہ ہم اس لیٹر کو اس کے حق دے کر ادا کر سکیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اب نیکسٹ سلائیڈ دکھائیے. جی. تو یہ بھی اس کی شدہ ہے. اس کے لیٹرز بتا دیے گئے ہیں کہ کون کون سے ہیں. شدہ میں عجید و قطم بکت، اور توسط مڈل ہے اس کا درمیانہ لین عمر، اور رخاوہ ہے باقی تمام حروف. ٹھیک ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ سب یاد رکھنے میں آسانی ہوگی، اور نہیں بھی ہوگی تو بار بار میں اس کو ریپیٹ کرتی رہوں گی تاکہ یہ سب چیزیں آپ کے لیے آپ اس سے یوزڈ ہو جائیں ان تمام چیزوں سے. تو الحمدللہ ہم نے جو ہے اپنی جو ہم صفات پڑھ رہے ہیں، صفات لازمہ پرماننٹ کیریکٹرسٹک وتھ اپوزٹ، اس میں ہم نے دیکھ لیا ہے اب تک ہمس دیکھ لیا ہے، ہمس کا اپوزٹ جہر دیکھ لیا ہے. نیکسٹ سلائیڈ دکھا دیں. جی.
تو ہم نے دیکھے کیریکٹرسٹک ہم نے سیکھ لی ہمس، اور اس کا اپوزٹ ہے جہر. اور آج ہم نے الحمدللہ سیکھی ہے کیریکٹرسٹک شدہ، اس کا اپوزٹ ہے رخاوہ، اور اس کا مڈل ہے توسط. ٹھیک ہے، توسط، یا اس کے لیے بینہ بھی لفظ آتا ہے. اگر آپ کوئی اور سسٹر کہیں کہ ہم نے تو بینہ پڑھا ہے، تو کچھ لوگ اس کو بینہ بھی لکھتے ہیں، مگر ان بٹوین بینہ کا مطلب بھی ہے ان بٹوین، توسط کا مطلب بھی ہے درمیانہ، مڈل. تو ہوپ فلی اب میں آپ کو یہ یاد رہے گی. کیریکٹرسٹک ایسے ہی یاد رکھنا ہے اس کے اپوزٹ کے ساتھ. اگر ہم سنیں تو فوراً اس کا اپوزٹ جہر دماغ میں آنا چاہیے. شدہ سنیں تو پتہ ہونا چاہیے کہ شدہ کا اپوزٹ رخاوہ ہے، اور ان دونوں کے بٹوین میں ایک توسط کے بھی لیٹرز ہیں، جو لن عمر ہیں 5 لیٹرز ہیں، شدہ کے 8 لیٹرز ہیں، اور باقی تمام لیٹر رخاوہ کے ہیں. اسی طرح ہم نے ہمس کے دیکھے تھے کہ فحسہ شخص سکا، جو 10 لیٹرز تھے وہ ہمس کے تھے، باقی تمام لیٹرز میں جہر تھا. تو اسی طرح شدہ کے 8 لیٹر ہیں، توسط کے 5 لیٹرز ہیں، باقی تمام لیٹر رخاوہ کے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی میری بھی کوشش ہوگی کہ میں جب آپ لوگوں سے سنتی ہوں تو میں آپ لوگوں کو ادھر مینشن کرتی رہوں کہ کون سے لیٹر میں کون سی صفت آ رہی ہے، تاکہ ہر لیٹر کا حق ادا کر کے ہم اس کو پڑھنے والے بنیں. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری تمام کوششوں کو قبول کرے، اور ہم کے لیے اس کو سمجھنا، سیکھنا اور اس کو پڑھنا ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے آسان بنائے. چلیں انشاءاللہ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.